बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं उसी दुआ से शुरू करता हूं जिससे मैं चंद दिनों से शुरू कर रहा हूँ। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों का, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपके दुआओं का और ख़ास तौर पे आपके मेरे पेट्रन्स का। माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा थोड़ा थका हुआ हूँ, तो अगर मेरी ज़बान लड़खड़ा दे, हालाँकि दुआ माँगी, तो माफ़ कीजिएगा। नाज़रीन, आज जो मेजर मेरा फ़ोकस है, वो है प्रेज़िडेंट अलवी का ख़त। बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुका है, हर जगह, हर व्लॉगर ने, मेरा ख़्याल है, हर टॉक शो होस्ट ने, हर एंकर ने, हर अखबार वाले ने शायद इसके ऊपर बात की हो। मैं अपनी राय ज़रूर देना चाहूँगा इसके ऊपर और अगर टाइम रहा तो कुछ मैं इमरान रियाज़ की बात करूँगा और डोनाल्ड ब्लूम का ग्वादर का दौरा, जेन मैरियट का ईसीपी का दौरा और ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है नवाज़ शरीफ की वापसी का कि वो पाकिस्तान को बचाएगा और जो लॉयर्स मूवमेंट 14 सितंबर से, जो कि आपके यहाँ सुबह हो गई होगी, शुरू हो रही है। तो पहले जनाब इनका ख़त जो है, अच्छा, ख़त के मुतालिक मैं ख़त पढ़ूँगा नहीं, इसलिए कि वो आप बोर हो जाएँगे, लेकिन मैं उसके हर पहलू को ज़रा ले के साथ चलूँगा कि हमें ये पता चले कि इस ख़त के अंदर अलवी साहब जो हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं जी पाकिस्तान कौम की खिदमत में पेश क्या कर रहा। अच्छा जी, यहाँ लिखा है प्रपोजेस नवंबर 6 एज इलेक्शन डेट। ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने कोई प्रपोज नहीं की है डेट। अलवी साहब के खत की मैं थोड़ी सी डायसेक्शन करूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा और फिर मैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। मैंने ये खत आपके सामने, आपने पढ़ लिया होगा। जो मैंने जिस तरीके से इस खत को देखा है ना जी, वो इसके मैं अब ये पोस्टमार्टम कर रहा हूँ इसलिए कि ये डेड ऑन अराइवल था, ये लिखने से पहले ही मरा हुआ था। फिर मैं बताऊंगा इसकी अप्रूवल किसने दी है और इसका ड्राफ्ट किसने बनाया है, ये भी आपको मैं अंदर की खबर। ये कहते हैं कि जी, मौसूफ कहते हैं कि जी मैंने आइन के तहत 9 अगस्त को डिसॉल्व की असेंबली। ठीक है जी। और आइन कहता है कि सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार है, मैंडेट है, एम्पावर्ड है कि वो आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन डेट अनाउंस करे 90 दिन। ये भी ठीक है जी। देयरफॉर, इसलिए इसके मुताबिक इलेक्शन शुड बी, अब लफ्ज है शुड, के होना चाहिए 79 89 डेज के बाद। इसका मतलब है कि 6 नवंबर को, जो मैंने आपको अलवी साहब कह रहे खत में जो मैंने पीछे लिखा है ना सर, उसके मुताबिक सर ये 6 नवंबर को होना चाहिए। मैं तो पहले इनसे कहता हूँ कि ये क्यों लिखा इन्होंने शुड बी हेल्ड। इनको लिखना चाहिए था, अगर मैं होता और ये अगर ये सही अपना अख्तियार करते। अब मेरी जरा सुन ले, मेरी कहाँ जा रही है ये बात। इनको लिखना चाहिए था क्या, विल बी हेल्ड, नॉट शुड बी, विल बी हेल्ड ऑन 6। ठीक है जी, तो एक तो ये बात हो गई। अब जी दूसरी बात इसके है, कहते हैं जी मैंने ना, फिर अब ये मैं ज़रा ख़त इनका थोड़ा बंद करता हूँ और ये मैं आपको ज़रा इसमें डिटेल में बता। फिर ये कहते हैं जी कि मैंने फिर जब ये देखा तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि भाई ये ख़त लिखा कि आओ भाई अपनी आईनी जो तुम्हारी चीज़ें हैं उनको पूरा करो। है भाई, तुम सदर हो, तुमने उनको कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 6 नवंबर को मैं डेट अनाउंस कर रहे हैं, आप गजट छापें और आप जनाब इलेक्शन कराएं। आप उनसे क्यों जिरगा करवाना है, कोई आपका रिश्ता है, कोई मेहंदी आपने, कोई चौथी है, कोई ढोलकी करानी है। आपने इलेक्शन कमेटी के आए जी, जरा देखें कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, काम क्या करता है।
الوی صاحب کے لیے میں بڑی عزت رکھتا تھا، رکھتا ہوں، کم بہت ہو گئی ہے۔ آگے چلیں جی، پھر کہتے ہیں جی مجھے الیکشن کمشنر نے انکار کر دیا اور انہوں نے، اب یہ ان کے الفاظ دیکھیں، یہ کسی کو بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ ایز پر دا اسکیم، اسکیم کیا ہے کہ جو آئین سوچ رہا ہے، کوئی اسکیم بنا رہا ہے، ایز پر دا اسکیم آف دا کانسٹیٹیوشن، لو اسکیم آف دا کانسٹیٹیوشن، کسی کے باپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گی کیا ہے، آپ اس سے جو مرضی مطلب نکال لیں۔ ایز پر دا اسکیم اینڈ فریم ورک آف الیکٹرل لا، وہ یہ فریم ورک آف الیکٹرل لا، بھائی آپ کہیں ایز پر کانسٹیٹیوشن، آئین کے مطابق اور الیکشن کے قانون کے مطابق، آپ سیدھا یہ کہیں، یہ جان بوجھ کے لفظ ڈالے گئے ہیں کہ اس کے اندر مبالغہ ہو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت سوچی سمجھی ایک سازش ہے۔ اچھا جی، پھر جی کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جی جو ہے نا، جو اسکیم ہے کانسٹیٹیوشن کا اور جو فریم ورک ہے جی، یہ تو ہم نے اناؤنس کر رہے ہیں، آپ نے نہیں کرنا۔ پھر موصوف جو ہے کیس، یہ الوی صاحب کیس فائٹ کر رہے ہیں، ایڈوکیسی کر رہے ہیں، یہ لائر بن گئے ہیں اب۔ پھر کہتے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ جی سینسس کی جو پبلیکیشن ہے 7 اگست کی ہوگی ہے، اور ہم جی قانون کے متعلق جو ہے جتنی یہ حلقہ بندیاں ہیں یہ چل رہی ہیں۔ اب یہ کیس لڑ رہے ہیں کس کا؟ اب یہ ای سی پی کا کیس لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، پہلے بتایا میرے کیا ہے، پھر کہتے ہیں جی ای سی پی نے کیا کہا، اب یہ ای سی پی کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے حلقہ بندیاں کرنے، یہ مجھے انہوں نے کہا، ای سی پی والوں نے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی سیکشن 17 جو الیکشن ایکٹ کا، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کریں، اور جی جو قانون کی جو وزارت ہے انہوں نے بھی ان کے اس بیانیے سے اگری کیا۔ یہ سارا موصوف لکھ رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں لکھ رہے ہیں۔ آگے چلیں، پھر کہتے ہیں کہ جی 4 جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، یہ اب صوبائی حکومتوں کی وکالت کر رہے ہیں الوی صاحب، 4 ہماری صوبائی حکومتیں بھی الیکشن کمیشن سے متفق ہیں، ان سے اگری کرتی ہیں کہ جی الیکشن جو ہے نا جی وہ ڈیٹ اناؤنس کرنا ای سی پی کے۔ اب یہ وکالت کر لی انہوں نے، منسٹری آف لا کی بھی کر دی، ای سی پی کی بھی کر دی، اور اب انہوں نے 4 صوبائی حکومتوں کی بھی کر دی۔ میں نے بہت دفعہ یہ خط پڑھا ہے، میرا خیال ہے 1 درجن دفعہ سے زیادہ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ الوی صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جب انہوں نے کہہ دیا، لبادہ لپیٹ لپوٹ دیا، پھر کہتے ہیں جی تو چونکہ یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ای سی پی کو کہتا ہوں کہ تم، اب ای سی پی کو کہتا ہوں کہ تم 4 صوبائی اسمبلیوں سے بات چیت کرو اور سیاسی پارٹیوں سے کرو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، میں سیک گائیڈنس فرام دا سپیریئر جوڈیشری، آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں ای سی پی صاحب، آپ 4 صوبائی اسمبلیوں کو کریں، آپ سیاسی پارٹیوں کو سے مشورہ کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دماغ بہت خراب ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کرنا ہے، آپ کو استخارہ نکالنے کی ضرورت پڑی ہے، تو پھر مہربانی کر کے میں seek the advice guidance from superior judiciary for announcement of single date of provincial assembly کہ 1 دن کی تاریخ ہو، اس لیے کہ پہلے یہ ایک اور ان کے حق میں بات کر چکے کہ واقعی قوم کی یکجہتی، یکجوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیسے کو بچاتے ہوئے، یہ 4 صوبائی اسمبلیوں نے کہا کہ جی 1 دن ہونے چاہیے، یہ بھی انہوں نے ان کے لیے پیش کیا۔ مجھے بتائیں سر، یہ خط میں آپ کو کہیں نظر آیا کہ انہوں نے کوئی ڈیٹ پرپوز کی ہے؟ زیرو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، یہ جو 3 میٹنگز ہوئی ہیں ان کی لا منسٹر کے ساتھ، ان میٹنگز میں ڈرافٹ ڈسکس ہو رہا ہے،
اور یہ ڈرافٹ عاصم منیر نے اپروو کیا ہے۔ یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ عاصم منیر نے اس ڈرافٹ کا ایک ایک لفظ اپروو کر کے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کیا علوی صاحب آپ بھی سرخرو ہو جائیں، باقی بھی سب ہو جائیں گے، آپ نے بھی خط لکھ دیا، لگے گا کہ آپ نے تاریخ دی ہے، تاریخ نہیں بھی دی، اور آپ نے ایسی زبردست ٹرک کی بتی کے پیچھے پوری قوم کو لگایا ہے کہ واہ 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 علوی صاحب، الیکشن ڈیٹ دیکھیں جی، قانون اور آئین کی بالادستی ہے۔ بالکل بکواس، بالکل جھوٹ، بہت بڑا فریڈ، بہت بڑا فراڈ کیا ہے صدر علوی نے۔ پاکستانی قوم کی آئینی حق کو اپنا آئینی حق نہ استعمال کر کے ان کا حق چھینا ہے، اس کے حق کو تباہ کیا ہے۔ آپ کا صرف 4 لائنیں لکھنی تھی۔ آئے the President of Pakistan, Arif Alvi, hereby announce that the elections will be held on the 6th of November as per Article 48(5) of the Constitution of Pakistan. This notification may be published in the Gazette of Pakistan. Signed, Honorable President of Pakistan, Arif Alvi. اور اس کے بعد جائیں، نہیں مانتے نہ مانے۔ یہ کھچڑی پی پاں، ادھر پیپڑی، ادھر تبلا، ادھر ڈھولک، ادھر جانجر، ادھر گھنگرو پہن کے کچھ یہاں ٹھمکا دکھائے علوی صاحب، اور یہاں بہت افسوس ہے سر، آئی ایم ویری ویری سوری۔ تو ناظرین یہ میری بات تھی ان کی، علوی صاحب کی، ان کا آپ نے مجرا دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ یہ ان کی لیگیسی ہوگی علوی صاحب کی، یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے نا سر، علوی صاحب کی لیگیسی اس خط سے ڈیفائن ہوگی۔ اچھا جی، اب آ جائیں عمران ریاض کا۔ عمران ریاض کا جی، یہ میں اس پر عجیب میں حیران ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں عمران ریاض۔ یہ عمران ریاض خان کا جو کیس ہے، عمران ریاض خان کا کیس سمپل ہے۔ عمران ریاض خان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ کہاں سے اٹھایا گیا تھا جی؟ سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے اٹھا کے جی، یہ ان کو یہ کل کا بیان ہے، probe moving in good direction, Lahore High Court told as anchor person Imran Riaz remains missing. عمران ریاض جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملا۔ عمران ریاض کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا پولیس نے۔ عمران ریاض کو پہلے سیالکوٹ میں رکھا گیا پولیس لائن میں، پھر اس کو لاہور لے کے آیا گیا پولیس لائن میں، پھر اس کو، یہ میں اسکرین کو ذرا کرتا ہوں ختم، پھر اس کو آئی ایس آئی کے حوالے کیا گیا پولیس۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب جو اتنے ڈھول بجا رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ آپ صرف آئی جی سے پوچھیں، آئی جی صاحب آپ کا وہ ایس ایس پی، آپ کا وہ ایس پی، آپ کا وہ ڈی ایس پی، آپ کا وہ ایس ایچ او، آپ کی وہ گارڈ جس نے عمران ریاض خان کو تحویل میں لیا تھا، اس کے بعد آئی ایس آئی کے افسروں کے حوالے کیا تھا، مجھے ان پولیس کے افسروں کے نام دے دیں، چلیں آئی ایس آئی کے افسروں کے نام آپ چھوڑ دیں، مجھے ان کے نام بتا دیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ان میں سے شاید کوئی بھی اس وقت پاکستان میں نہ ہو، سب کو بھگا دیا ہو، اس لیے کہ جو کپتان میجر کرنیل لینے آیا ہوگا عمران ریاض کو، اس نے کوئی تو سپرداری دی ہوگی نا کہ یار میں کیپٹن مہدی ہوں، میں میجر فلانا ہوں، میں کرنل عاصم منیر ہوں، میں بریگیڈیئر قمر باجوہ ہوں، کچھ تو بتایا ہوگا نا، ایسے تھوڑی اٹھا کے انہوں نے دے دیا ہوگا۔ انہوں نے بھی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کیے ہوں گے، بندوں کی آئی ڈی چیک کی ہوگی، اپنی جوابداری کے لیے کیا ہوگا۔ کیوں نہیں ملتا؟ یہ اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور امیر بھٹی صاحب شامل ہیں اس میں، آئی جی شامل ہے اس میں، فوج شامل ہے اس کے اندر۔ مجھے تو بہت خوف ہے کہ یہ اس آدمی کی، اچھا فیملی کو بھی چپ کرا دیا، لائر کو بھی کہہ دیا تم چپ کر جاؤ۔ واقعی یار اگر میری بھی فیملی ہوتی اور مجھے فون آتا کہ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی جان چاہیے تو آپ چپ کر جائیں، کوئی آپ نہ بولیں۔ جو بول رہی تھی بیوہ ارشد شریف شہید کی سمیہ، اس کے خلاف انہوں نے اریسٹ کے وارنٹ کر دیے، ان کی دوسری بیگم کچھ نہیں بولتی، ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو میں آپ کو یہ صرف بتا رہا ہوں
کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران ریاض خان زندہ ہے یا مر گیا۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں گڈ ڈائریکشن میں ہے تو شاید اس کا مطلب ہے زندہ ہے، لیکن اس کی اتنی حالت خراب ہے، اتنی حالت خراب ہے کہ وہ ہوش میں بھی نہیں ہے اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی شکل یا اس کو دکھایا جائے، پیش کیا جائے۔ دیکھتے ہیں تو یہ بہت بہت بڑا ظلم انہوں نے کاری ضرب ماری آئین پر، الوی صاحب نے۔ اور یہ آدمی 100 سے زیادہ دن، 112 پتہ نہیں 16 دن ہو گئے ہیں، یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ ایک آدمی کو ابڈکٹ کیا پہلے تو آئی ایس آئی نے، اس کے بعد غیر قانونی طور پر اس کو قید رکھا ہوا ہے اور اس کو پیش بھی نہیں کر رہے۔ یہ ہے جی آپ کا پاکستان، یہ ہے جی عاصم منیر کا پاکستان۔ مجھے تو بہت مجھے اللہ کرے اس کی جان زندہ ہو اور وہ ہمارے میں آئے، مجھے اللہ نہ کرے، بس چھوڑے۔ اچھا جی، یہ ڈونلڈ بلوم صاحب اب چلے گئے ہیں گوادر، گوادر گئے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ان کی یہ سچویشن ہے۔ یہ گوادر گئے کیوں؟ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ میں گوادر کا یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ہے جی گوادر کی، یہ ہے جی گوادر میں بیٹھے ہوئے ہیں بلوم صاحب، ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کا ڈیفینس اٹیچی بھی ساتھ ہے، ان کا نیول اٹیچی بھی ساتھ ہے۔ انہوں نے جا کے وہاں بڑی تقریر کی، میڈیا کو انٹرویو اپنا دیا۔ وہ ان کے یو ایس ایمبیسی کی سائٹ پہ جائیں، وہ آپ سن لیں کہ میں دکھاتا نہیں ہوں، لمبی اس کی تقریر۔ میں تب بول رہا ہے کہ جی ہم بڑے انویسٹمنٹ کریں گے، ایگریکلچر میں کریں گے، ہم پورٹس میں کریں گے، فلانے میں کریں گے۔ انڈیا کا جو آئی میک ہے، یہ سی پیک کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ گوادر کو لنک کرنا چاہتے ہیں آئی میک کے ساتھ کہ آئی میک سے لنک ہو، پھر آگے وہ اسی طرح یہ سعودی کے تھرو جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی آگے جو پورٹ ہے نا جی، وہ چائنیز کا پورٹ ہے تو یہ چل نہیں سکتا، آپ اس طرح مت سوچیں۔ اور اگر ان کا پورٹ ہے بھی نا، بس میں ایک بات کروں، ان کا جی چائنیز کا پورٹ ہے تو کیا جب آپ سمجھتے ہیں جی یہ ادھر ان کا مال آئے گا، ہندوستان کا اور کسی کا مال آئے گا، یہ پورٹ ہے جی آخر والا پریس، اگر یہ مال آئے گا تو چائنیزوں کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ بچوں والی باتیں مت کریں۔ چائنیز جو اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، ہندوستان کے ساتھ کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ کرتا ہے، کیوں نہیں کرے گا کاروبار؟ یہ جو ایسی اس قسم کے لوگ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسی ہے، اس کو لائٹلی مت لیں آئی میک کو۔ اور اگر $20 بلین کی اناؤنسمنٹ کی ہے محمد بن سلمان نے، کچھ سوچ سمجھ کے کی ہے۔ یہ آئی میک میں صرف 2 ملک نہیں ہے جس طرح سی پیک ہے کہ پاکستان اور چائنا، اس کے اندر ہندوستان، پورے سارے گلف لیے ہیں انہوں نے، یورپین اسٹیٹ لیے، اسرائیل کو شامل کیا ہے، ہر ایک کا انہوں نے انٹرسٹ کیا۔ تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ٹرپ ہے ڈونلڈ بلوم کا گوادر میں، اور اس کے اندر سب سے بڑا لوزر سب سے پہلے تو پاکستان، اور دوسرا بڑا لوزر ہوگا چائنا۔ مجھے لگتا ہے کہ عاصم منیر نے گوادر بیچ دیا ہے امریکنوں کو، اب وہ کچھ چال بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی ایک حصہ دیا جائے۔ خود نہیں آئیں گے امریکن، یہ سعودیوں کے تھرو کچھ کر کے گیم آئیں گی، بٹ از ویری سگنیفیکنٹ۔ اس کا گوادر جانا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ گوادر کیوں جائے، اور اب وہ دیکھیں جی بلوچستان بھی جائے گا، وہ ریکوڈک بھی جائے گا، اور وہ سائندک بھی جائے گا، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا جناب۔ اب جی آخری بات آج کی ہو گئی، آج کی آخری بات کیا ہے جی؟ یہ جی گئی ہیں ان کی جین میریٹ، ٹھیک ہے جی، جین میریٹ گئی ہیں ای سی پی کے پاس۔ اب یہ جو جین میریٹ ہے نا جی، اس کا بھی ذرا جین میریٹ کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو پتا بھی ہوگا، لیکن یہ تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ یہ جو عورت ہے نا جی، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بہت خطرناک۔ یہ دیکھیں جی، حجاب کرتا پہنا، یہ کہاں ہے؟ ایران میں۔ ایران میں یہ ڈپٹی ایمبیسڈر ہوتی تھی، اور وہاں یہ 2011 نومبر میں یہ بہت زبردست ایک ہجوم آ گیا ایمبیسی کے بعد، 7-8 گھنٹے کے بعد یہ جان بچا کے وہاں سے بھاگی ہے۔ یہ عورت جو ہے جی، یہ افغانستان میں سرو کر چکی ہے، یہ عراق میں سرو کر چکی ہے، یہ یمن میں ایمبیسڈر رہی ہے، یہ کینیا میں ایمبیسڈر رہی ہے۔ اس کو وہاں سے نکالا گیا تھا اس لیے کہ ان کے یہ الیکشن عمل دخل کر رہی تھی، اور یہ اب پاکستان میں ایمبیسڈر ہے۔ اس کے شکل صورت پہ مت جائیں، جو یہ ہستی ہے، میرا 18ویں حصے اگر ہونا، سب کہتی ہے یہ MI6 کی ڈائریکٹ ایجنٹ ہے۔ یہ آئی ہے ڈپلومیٹک
اس کے اندر کور سے ڈپلومیٹک روٹ سے اندر آئی ہے، لیکن اس کی آپ جو ملک دیکھ لیں نا، افغانستان، عراق، یمن، کینیا، پاکستان اور ایران، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ تو یہ جو امریکن سی آئی اے، MI6، جین میریٹ، ڈونلڈ بلوم، یہ الیکشن کمیشن میں گئی ہے، تم مجھے بتاؤ، یہ بھی آگے آگے اپنی اسیسمنٹ کر رہی ہے، وہ بھی اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہے کہ یہ بندے رہیں گے نہیں رہیں گے پاکستان میں، یہ جو موجودہ کیکڑے ہیں کاکڑ والے، یہ قابو رہیں گے، عاصم منیر قابو رہے گا، عاصم منیر کے خلاف بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے اپنے سینئر جنرل بہت اس سے ناخوش ہیں، بڑی اور خبریں آ رہی ہیں انکنفرمڈ کہ اس کے خلاف ایک آدھی اٹیمپٹ بھی ہوئی ہے جو کہ پکڑی گئی ہے، لوگ اریسٹ ہو گئے، مجھے پاس کنفرم خبریں نہیں۔ تو جناب یہ ہے آپ کا آج کا پاکستان۔ آ، نواز شریف کے متعلق یہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی نواز شریف آ کے پاکستان بچائے گا۔ میں آپ کو آج بتا دوں یہ 21 اکتوبر کو نہیں آئے گا، 21 اکتوبر سے پہلے کچھ اور ہو جائے گا۔ 21 تو کیا ہے، ہمیں تو کل نہیں پتا اگلے ہفتے میں کیا ہونے والا ہے پاکستان میں۔ یہ اس لیے آئے گا، اس کو اپنی بہت ڈر ہے موت کا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کو تو یا فوج اڑا دے گی عاصم منیر، یا اس کے فوج کے اندر جو اس سے ناراض طبقہ ہے وہ اڑا دیں گے، یا اس کے خلاف اتنے دشمن ہیں جو اس کی PMLN کی PDM کی حکومت نے جو پنجاب، KP اور بلوچستان میں کیا ہے، اتنی دشمنی ہے کہ اس کو کوئی اڑا دے گا، جتنی مرضی سیکیورٹی ہو، مریم کو نہیں کوئی کچھ کہے گا، اس کو اڑا دیں گے۔ اور میں تو اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس آدمی نے اپنی جان بچانی ہے، یہ خواجہ آصف جیسے لوگوں کی باتوں میں مت آئے، یہ اس کو مروائیں گے، یہ آئے گا اس کی یہاں سے، جس طرح اس نے کسی کی لاش پارسل ہوئی تھی، شاید اس کی پارسل ہو کے ایون فیڈ جائے، اس کو نہیں آنا چاہیے۔ میں وارن کر رہا ہوں، حالات بہت خراب ہے اس کے لیے، یہ اس کو ایسے اڑائیں گے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ تو ہو گیا جی انصاف کی بات۔ آخر میں جی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو لائرز ہیں جن کی موومنٹ چل رہی ہے، کل سے شروع ہوگی، سارے بار ایسوسیشنز کو کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے شہروں میں ریلیاں نکالیں اور احتجاج کریں، آئین کے لیے، قانون کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے۔ میری اس کے اوپر ایک رائے، میری دل تو میرا کہتا ہے کہ اللہ ان کو جو ہے سوری، دل تو میرا یہ کہتا ہے کہ جی یہ ان کو کامیابی ہو۔ میرا دماغ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ جو یہ کسی نے مجھے بڑے سینئر لائر نے کہا کہ سر آپ دیکھیں یہ افتخار چودھری سے بھی بڑھ کے ہوگی۔ میں کہا یار اللہ کرے، لیکن اس وقت آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ پاکستان کی 2 سیاسی پارٹیوں اور ان کے سب سے امیر ترین زرداری اور شریفوں نے اپنی تجوریاں کھول کے پیسہ لگا دیا تھا لائرز کے پیچھے۔ اس کے پیچھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ ISI اور فوج اس کے پیچھے تھی، جنرل کیانی اس کے پیچھے تھا، اور ISI اس کے پیچھے تھی اس موومنٹ کے، کیونکہ کیانی نے نکالنا تھا جنرل مشرف کو۔ اور اس کا لیڈر جو تھا چودھری کے ساتھ، وہ ISI کا سب سے بڑا ٹاؤٹ جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اطہر بن اللہ، اس وقت سب سے ٹاؤٹ نمبر 1 تھا۔ بعد میں آپ کو پتا چل گیا جج بن گیا سپریم ہائی کورٹ کا، پھر چیف جسٹس بن گیا، اب سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے، سارے کام کرتا ہے ان کے۔ کسی نے پوچھ رہا ہوں، جنرل احسان الحق سے جا کے پوچھ لیں، جو DG ISI تھے، بعد میں مشرف کے چیئرمین جوائنٹ چیف بنے، کہ یہ کیا کرتا تھا روز شام آ کے ان کے گھر۔ تو اتنی طاقت تھی اس موومنٹ کو، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، فوج بھی ان کے پیچھے تھی، ISI بھی پیچھے تھی، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا، تو وہ کامیاب ہوئی۔ ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تو عاصم شاید وہی نہ کرے جو انہوں نے باقی کیا، بیکاز اس کو ایک یہ گدڑ سنگھی مل گئی ہے کہ ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو اٹھا لو۔ یہ اس نے 10 12 15 لیڈروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھوانا ہے، اللہ معاف کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کروانی ہے، اور انہوں نے ایسی کی تیسی کر دینی ہے۔ وہ ویسے اپنے جلسے جلوس کرتے رہے، لیکن اگر عوام نکل آئی باہر ان کے ساتھ، یہی ایک طریقہ ہے، اگر عوام ہجوموں میں، لاکھوں میں نکل آئے، سڑکیں بند کر دیں، پھر یہ نہیں روک سکتے۔ لیکن اگر
آپ نے صرف لائرز کے ساتھ بس کر کے جی چیرنگ کراس سے لے کر آپ فلانا گرجا چوک تک چلے جائیں تو ادھر چوک سے لے کر ادھر تک چلے جائیں، اس کے بعد شام کو جا کے بیٹھ کے گپے شپے لگاؤ، او ویکھیا سی میں کی کہتا اور دی تقریر کنی چنگی جی، او دیکھو جی فلانا پولیس نے بھی ان کو کچھ نہیں کہنا، انہوں نے توڑ پھوڑ بھی نہیں کرنی، وہ کہیں گے آتے جاؤ کرتے لیکن اگر لاکھوں میں لوگ نکلے باہر لائر کے ساتھ نکلے، ان کو جوائن کیا تو پھر امید ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ اس موومنٹ کے اندر جان کم ہے، آپس میں دھڑے بھی بہت ہیں، کچھ خریدے بھی جاتے ہیں، احسن بون کا نہیں پتا وہ اپنی کیا گیم چل رہا ہوگا، اعظم تارڑ کا نہیں پتا وہ کتنے پیسے چل رہے، اب سوچیں اب پیسے کن کے پاس ہیں، زرداری، نواز شریف، اس کو توڑنے کے لیے، آئی ایس آئی کس کی طرف ہے، اس کو توڑنے کے لیے، آرمی چیف ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کس کی طرف ہے، اس لائر کو توڑنے کے لیے، ساری وہ قوتیں جو پہلے تھیں افتخار چودھری کے ساتھ، وہ ساری قوتیں ان کے خلاف ہیں، تو بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کامیاب دے، اب تک کے لیے اجازت دی، آپ کو، آپ کے اہل ویال کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والے خاص طور پہ ہمارے لائر جو کل سے نکل رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ عوام باہر نکلے، پہیا جام کرے، پاکستان کو روک دے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو ہم ہٹا کے پھینکیں اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی جو حوصلے ہیں ان کو بلند کر ان کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے اس جہاد میں شہید ہو گئے، مارے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیچارے قید میں ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین، عمران ریاض خان کا تو میں بیان کر چکا ہوں، سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور ان ظالموں کے دل میں کوئی رحم ڈالے کہ ان کے بھی دل تبدیل ہو۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین، السلام علیکم، خدا حافظ۔